अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का ज़िक्र खैर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस के बाल मुबारक ना तो बहुत घुंघरियाले थे और ना बहुत सीधे, बल्कि दोनों के बैन बैन थे। इन बालों की दराजी में मुख्तलिफ रिवायात हैं, कानों के निसफ तक, कानों की लौ तक और शाना मुबारक के नज़दीक तक, शानों तक। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ना तो बिल्कुल घुंघरियाले थे और ना बिल्कुल सीधे, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी लिए हुए थे। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक निस्फ कानों तक थे। और हज़रत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके बाल मुबारक बहुत गुंजान थे और कानों की लौ तक थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपके बाल मुबारक कानों की लौ से कुछ बड़े और शानों से कम थे। हज़रत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके बाल मुबारक कंधों पर पड़ते थे। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर अक्सर तेल लगाया करते और अपनी दाढ़ी मुबारक में अक्सर कंघी किया करते थे। इन रिवायात में तत्बीक यूँ हो सकती है कि इनको मुख्तलिफ औकात तो अहवाल पर महमूल किया जाए, यानी जब आप बाल कटवा देते तो निस्फ कानों तक रह जाते, फिर बढ़कर गोश या नरमाए गोश या कभी शाना मुबारक तक पहुंच जाते। आप इन बालों के दो हिस्से फरमाते और दरमियान में मांग निकाला करते, कुछ बाल रखने को और कुछ काटने, जैसे आजकल अंग्रेज़ी फैशन है, इसको सख्त मना फरमाते। हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन ताबई रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो यही चाहते थे कि आपका जो बाल भी गिरे वो किसी न किसी के हाथ में हो। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से मिना में तशरीफ़ लाए और जमरातुल उक़बा पर कंकरियाँ मारी, फिर कुर्बानी करके अपने मकान में तशरीफ़ लाए। फिर आपने हुजाम को बुलाया और अपने सर मुबारक के दानी तरफ के बाल मुबारक मुंडवाए और अबू तलहा अंसारी को बुलाकर अता फरमाए। फिर आपने अपने बाएं तरफ के बाल मुंडवाए और वो भी अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इनायत किए और फरमाया कि इन तमाम बालों को लोगों में तकसीम कर दो। इन रिवायत से साबित होता है कि सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बालों को इस गर्ज से हासिल किया करते थे कि बतौर तबर्रुक उनको अपने पास रखें और उनसे बरकतें हासिल करें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको इससे रोकते नहीं थे, बल्कि ख़ुद अपने बाल मुबारक उनमें तकसीम करवाते ताकि ये लोग मेरे बालों से बरकत व रहमत हासिल करें। क्या यहाँ ये कहा जा सकता है कि चूँकि वो गैरुल्लाह यानी बालों से नफ़ा व बरकत और शिफा की उम्मीद रखते थे लिहाजा मुशरिक थे? माअज़ अल्लाह। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बीवी ने मुझको एक पानी का प्याला देकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा, और मेरी बीवी को ये आदत थी कि जब भी किसी को नज़र लगती या कोई बीमार होता तो वो बर्तन में पानी डालकर हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया करती
کیونکہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بال مبارک کو نکالتی جس کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا، وہ پانی میں ڈال کر ہلا دیتی اور مریض وہ پانی پی لیتا، جس سے اس کو شفا حاصل ہو جاتی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام منہ مبارک تبرکن اپنے پاس رکھتے اور عموماً لوگ اس کی برکت حاصل کرتے اور امراض سے شفا پاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال میرے پاس تھے، میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا۔ ان بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شجاعت بیان کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور حضرت خالد اس کے سر پر آ گئے اور ٹوپی زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کے پشت پر آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد پکار کر اپنے رفقا سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم میں سے تھا، وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کو دی۔ آپ نے اسے پہن لیا، نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ نے وہ حرکت کیا کی کہ دشمن تو پشت پر آ پہنچا اور آپ ٹوپی کی فکر میں لگ گئے جو شاید 2-4 آنے کی ہوگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناسیہ مبارک کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ مبادا ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ بن اہم کی قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی گھر میں بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کر دو۔ حملے کے وقت صحابہ کی حالت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ رافع بن عمر طائی نے حضرت خالد سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ٹوپی گھر بھول آیا ہوں جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ ادھر یہ حالت تھی اور ادھر اسی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ جو کہ اسلامی افواج کے امیر تھے خواب میں ملے اور فرمایا تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیر لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کروا دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر لشکر اسلام کے پاس بڑی تیزی سے چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ہوئے ان کے آگے جا رہا تھا۔ چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ اس سوار کا حال معلوم کرو۔ سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا اے جوان مرد، سوار ذرا ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ معلوم کیا تو وہ حضرت خالد بن ولید کی بیوی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان سے سفر کی وجہ پوچھی تو کہا اے امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر سلام میں اعلان کروایا کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوراً تیار ہو جاؤ، تو میں نے خیال کیا
کہ وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں منہ مبارک تھے۔ نہایت افسوس ہوا اور اسی وقت چل پڑی کہ کسی طرح اس کو ان تک پہنچا دوں۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا خدا تمہیں برکت دے، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ شریک لشکر ہو گئی۔ حضرت رافع بن عمر جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ چند سوار ان کو پیچھا کیے ہوئے ہیں اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر ایک سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا اے جوان مرد سوار تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر فتح پایا کرتے تھے، تم اسی وجہ سے اس کو بھول آئے تھے، یہ مصیبت تم پر آنی تھی۔ الغرض وہ ٹوپی انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو دی، حضرت خالد بن ولید نے اس کو پہن لیا۔ تو راوی حدیث قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے ٹوپی پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ ان احادیث میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے نزدیک ان مقدس بالوں کی کتنی قدر و شان تھی، اور پھر وہ جلیل القدر صحابی حضرت خالد جن کی شان میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ ایسے نازک وقت میں جب کہ دشمن خنجر بکف ان کے سر پر تھا، بڑی بےتابی سے ٹوپی طلب فرما رہے ہیں اور صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میری ساری فتوحات کا باعث یہی ٹوپی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کیا ان کو مشرک و بدعتی کہا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اہل انصاف اگر توجہ فرمائیں تو مسئلہ استعانت اور وسیلہ اسی ایک واقعہ سے حل ہو سکتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک بال ہے، جب میں مر جاؤں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن مبارک منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اہل ایمان پر صحابہ کرام کے فضائل و کمالات مخفی نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا یہ خیال کہ تبرکات کو قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں تبرکات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی قسم کی باتوں کو جو لوگ بت پرستی وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یہ ان کی زیادتی ہے۔ اصل میں یہ لوگ اسرار محبت سے نا آشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور مزید سنیے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنا ایک منہ مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، فرما رہے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بال ایک ایسی چیز ہے جس کو کاٹتے ہیں کترتے ہیں مگر اس کو ایذا نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہ مبارک اپنے دست اقدس میں لے کر اس کی ایذا کی تصریح فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عالم کی ہر چیز
زندہ ذی فہم اور ادراک رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح کرنے والے کو جب تک اس امر کا ادراک نہ ہو کہ اس کا ایک خالق ہے اور جس قدر اس کے اوصاف ہیں سب کمالات ہیں اور وہ سب عیبوں سے پاک اور منزہ ہے، اس تسبیح کرنے والے کو اس کا تسبیح کرنا صادق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بلا شبہ ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ اور ہم نے مسخر کر دیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، تو وہ پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے اور پرندے بھی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے بار امانت آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا تو ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی۔ پھر فرمایا کہ اس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کسب کرتے تھے۔ اسی طرح اور جگہ پہ فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ شدت غضب سے جہنم پھٹ جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو وحی کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گرد و نواح میں جاتے تو جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا وہ کہتا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے رسول۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستون حنانہ کے ساتھ کھڑے ہو کر واعظ فرمایا کرتے تھے، تو جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور ہم نے سنا کہ وہ ستون دردناک لہجے میں رونے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تاکہ اس کو تسکین ہو۔ ان آیات و احادیث سے پتھروں اور پہاڑوں کا خائف من اللہ ہونا اور اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ میں شریک ہونا، آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کا امانت الہی کی اٹھانے سے انکار کرنا، آگ کا حکم الہی قبول کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سرد ہونا، ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلنا، جہنم کا حکم الہی سننا، جو جواب دینا اور غصے میں آ جانا، قیامت کے دن ہاتھوں اور پاؤں کا اللہ کے دربار میں گواہی دینا، زمین کا وحی الہی کو سمجھنا اور بندوں کے اعمال کا بیان کرنا، درختوں اور پتھروں کا بلند آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، ستون حنانہ کا رونا، حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا اور کنکریوں کا بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنا وغیرہ صدہا واقعات و دلائل اس پر شاہد ہیں کہ عالم کی ہر چیز ذی فہم اور ادراک رکھتی ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ مبارک کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ میرے بال کو جو ایذا دے اس کی یہ سزائیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حقیقت شناس ہو گئے تھے انہوں نے بغیر تعویل کے یقین کر لیا کہ بے شک منہ مبارک کو
بعض امور سے اذیت ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی بہت ہی تعظیم و توقیر کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ منہ مبارک کی نسبت کسی قسم کی بے ادبی کی جائے تو اس سے ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اب بھی بعض مقامات کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ کیا پتہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کسی جال ساز نے دنیاوی مفاد کی خاطر یہ ڈھنگ بنا رکھا ہو، تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ واقعی بہت برا کرتا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ تعظیم کرنے والا برکت سے محروم نہ رہے گا، کیونکہ جب وہ تعظیم کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال سمجھ کر، منہ مبارک سمجھ کر کرے گا، لہٰذا اس کے اعتقاد اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور اس کو برکت عطا فرمائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، اور یہ بیان جس کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا ذکر خیر کیا، یقیناً آپ کو سن کر بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیں گے تو ہم روزانہ کے طور پہ جو بھی نئی ویڈیو اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔